असगर को शहने तेरे दामा में मोहम्मद का गला। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा में। हूँ आपकी मेज़बान नविश नासिर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आसमान बोला बारिश न होगी, ज़मीं बोली अनाज ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं ज़ाकरा नाज अफशा साहिबा, जिनका ताल्लुक इंडिया लखनऊ से है। और इसके साथ साथ आप हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी आप जानी पहचानी जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी बेटा। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। आप कैसी हैं बेटा? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा, आज का हमारा मौजूद है वो वही ना हक खून है जो करबला की जमीन पे 6 माह के बच्चे का बहा। जी जी। ये वो वाहिद शहीद को इमाम हुसैन ने खुद उनको उतारा था। ये वही माँ जिसका एक फूल तो करबला में और दूसरा जिंदान शाम में कब्र में उतारा गया और माँ की आंखें सामने उतारा गया। हम हजरत अली असगर की बात कर रहे हैं। जो तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम कौन थे और इनके बारे में बताइए सबसे पहले तो आप। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अजीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। मैं नाज़र लखनऊ से और आप कनाडा से हैं। कायम टीवी के लिए मेरी बहुत सी दुआएं हैं, पूरी टीम के लिए भी दुआएं हैं। मौला सबको सलामत रखे। और बहुत उन्वान आपने लिया है और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से आज जिक्र करना है। जैसा कि सब जानते हैं कि ये करबला के सबसे छोटे शहीद सब जानते हैं, लेकिन और साथ में ये भी जानते हैं कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े, इनके साहबजादे। और मैं क्या बताऊं, इनके ये साहबजादे जिनकी जो सबसे ज्यादा कमसिन थे। और बेटा जितनी इनकी उम्र थी, सारी उम्र सफर में लग गई। सारी उम्र सफर हो गया इनकी जिंदगी का। और आपको हैरत होगी कि सिर्फ 6 महीने का दिन और तारीख में तफसील से 2 दिन का तस्करा, एक उधर से चलने का मदीने से और एक 10 मुहर्रम का, और गालिबन 6000 किताबें और इससे भी ज्यादा होंगी, नहीं मालूम। गालिबन 6000 किताबें ये बिल्कुल वाज़े तौर से है मौजूद लाइब्रेरी में, जो आप पर, आपकी बात पर, आपके जज्बात पर, आपकी जंग पर, आपकी मुस्कुराहट पर, मौला के इस्तिकासे पर, जब उन्हीं ने खुद को झूले से गिराया वगैरह वगैरह। इतनी 2 दिन की जिंदगी आप देखिए। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी जिंदगियां जी के चले जाते हैं और पता नहीं वो जीते हैं कि मरते हैं, क्या अच्छा काम करते हैं। सिर्फ अपनी ही जिंदगी को बनाने में, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जियों में हम लोगों की जिंदगियां लग जाती हैं। और हम, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं भी, जैसे आपको भी मालूम है कि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। मेरे पास केस आपस में रिश्तेदारियों में तना तनी, छीना झपटी और इतने इख्तिलाफात होते हैं कि हुसैनी कहने में भी कभी कभी शर्म कहूँ या दुख कहूँ, नहीं मालूम। मगर करबला एक ऐसी दर्सगाह है, बच्चा बच्चा यहाँ का इतना अजीम हमको सबक दे के जा रहा है। इसलिए मैं बेटा कि हमारे मजहब को समझने के लिए, हुसैन को समझने के लिए
اسلام کو پہچاننے کے لیے، کربلا کو جاننے کے لیے، علی کو ماننے کے لیے کوئی قرآن نہیں پڑھے گا بیٹا، کوئی قرآن نہیں بالکل پڑھے گا۔ بالکل ہمیں اور آپ کو، ہمارے گھر کے بچے بچے کو حسینی بن کے دکھانا ہوگا، مولائی بن کے دکھانا ہوگا، شہدائی بن کے دکھانا ہوگا۔ اگر ہم علی والے ہیں تو ہمارے کردار اور عمل سے ہر لمحہ زندگی کا دوسرے دیکھ کے کہیں اچھا یہ حسینی ہوگا، یہ حسینی اچھا واہ یہ علوی ہوگا۔ تو قرآن کوئی پڑھ کے ہماری طرف نہیں آئے گا، یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ یہ حسینی گھرانے کا ہر کردار ایک میگنیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ حق و سچ معاشرے میں پھیل جائے تو خدا کی قسم برائیوں کا ناس ہو جائے۔ وہ ساری دیواریں جن سے انسانیت کا سر ٹکرا ٹکرا کے لہو لہان ہوتا ہے خود بخود گرتی چلی جائیں۔ جب حسینی اچھائیاں سامنے آنے لگیں گی تو جو برے ہیں وہ بھی، کیونکہ ہر ایک کو سکون چاہیے بیٹا، ان کو نہیں پتا مگر کہ سکون کہاں ہے۔ سکون جو ہے وہ بس پروردگار عالم کے ذکر میں ہے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھو پڑھو تو وہاں پر سکون ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر دنیاوی پڑھائی کو ہم لوگ برا نہیں کہہ رہے ہیں، کہ دنیاوی پڑھائی بھی ہم بالکل لوگ بالکل پڑھے سب ہوتے چیزیں تو ضروری ہیں۔ ہاں تو ہم لوگ یہ کام جو کر رہے ہیں نا وہ بھی نہیں کر پاتے، یا ایکسٹرا جو ساتھ میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو میری والدہ کہتی تھی، وہ ویسے تو ڈاکٹر تھی لیکن وہ کہتی تھی بیٹا دین اور دنیا دونوں پیرالل وے میں چلاؤ، نہ پورے بالکل ہو کے رہ جاؤ، اور نہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مولا نے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پورا ایک مسجد میں عملہ بیٹھا ہوا تھا، مولا علی کا ادھر سے گزر ہوا، کہا کیا ہے، کہا یہ سب نمازی ہیں، کہا نمازی رات دن بس نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور کہا کھانا پینا، کہا بس اللہ والے ہیں جو جو کچھ دے جاتا ہے کھا لیتے ہیں بس ایسے۔ سخت ناراض ہوئے، کہا نکالو ان کو، ابھی نکالو، مسجد سے نکلوایا، بالکل کیونکہ ہمیں آپ کو زندگی دی گئی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے جینا ہے، خود بھی جینا ہے، دوسرے کو بھی جینے دینا ہے، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے، ہمیں بالکل ایسا انسانیت کا ہی ہے۔ پیغام دینا ہے، ہمیں انسانیت کا پیغام دینا ہے۔ یہ پوری کربلا درس گاہ ہے، پورا قرآن مجید جو ہے کہتے نہیں ہے اشرف بے شک المخلوقات انسان کو بنا کے بھیجا ہے، تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورے قرآن کو سمجھانے کے بتانے کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام کا بچہ بچہ یہ گھرانہ یہ سب پریکٹیکل دکھانے کے لیے ہے۔ تو بالکل یہاں بالکل چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کون ہے، اور مطلب آپ دیکھیں 6 مہینے کا بچہ، اگر ہم آپ اپنے گھر کے کسی بچے کا تذکرہ 6 مہینے کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہ ابھی روتا بالکل ہے، شیشی بناؤ چپ ہو جاتا ہے، بتائیے اور کیا ہو بالکل سکتا ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں، واحد ہاں شاہد یہ وہ گھرانہ ہے کہ 6 جہاں کا مہینے ہو، بچہ 4 سال ہو چاہے 8 سال ہو چاہے 14 سال ہو چاہے 18 سال ہو، ایسے عظیم پیغام دے کے گئے ہیں۔ اگر ہم ان بالکل پر بہت اچھا رہیں گے اور کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جن پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بہت عظیم شخصیت ہے، ان کو ہمیں 6 مہینے کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، جس طرح سے انہوں نے مارکا فتح کیا ہے وہاں وہ ہمیں دیکھنا ہے بیٹا۔ بالکل بالکل۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام اور دیگر بچوں کے مقابلے میں نا تو انہوں نے ان کی شخصیت کوئی امتیازی شخصیت رکھتی تھی، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بیٹا بالکل بالکل، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا سن سب سے کم تھا،
اب آپ समझा। اس سے اوپر کر جاتے جائیے تو چاہے وہ جناب قاسم ہو, چاہے جناب اونو محمد ہو, یا اور بھی بچے جن کا ہم لوگ زیادہ مجلسوں میں نہیں, کتنے کبھی وقت ملا زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ بتاؤں گی کہ انشاءاللہ کربلا کتنے بچے آئے تھے مدینے سے اور کتنے واپس گئے ہیں. یہ بہت افسوس کی جا ہے, اور سب کا نام اور سب کا تذکرہ نہیں ہو پاتا ہے. تو اگر میں کہوں ان سب کے بارے میں تو کم سے کم وہ کچھ تو عمر تھی, کچھ تو سن تھا, کچھ تو چل پاتے تھے, کچھ تو بول پاتے تھے, کچھ تو اپنی کہہ پاتے تھے, کچھ تو دوسرے صحیح کی بات سن ہے. پاتے تھے, ہے نا. صرف واحد ایک جناب علی اصغر علیہ السلام جو تھے وہ 6 مہینے کے تھے, خالی 6 مہینے تھے. جب مدینے سے چلے تھے تو تب بھی جب اپنی بہن کی آغوش میں تھے, اس وقت بھی آقا حسین علیہ السلام نے جب کان میں کچھ کہا تو آپ دیکھیے ان کو سب پتا ہوتا ہے, کہا ہے نا کہ اول سے آخر تک سب محمد ہے. تو واقعی اس گھرانے بے کے شک بے یہ شک. نہیں ہے کوئی بچہ ہے 6 مہینے کا یا 8 مہینے کا, سال بھر کا 18, تو سب محمد ہے. مقصد سب کو بے معلوم ہے شک کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں, کرنا کیا ہے, جانا کہاں ہے. تو جب کان نے کہا تھا بالکل تو اس وقت ہی انہیں نے آغوش کو چھوڑ دیا تھا. اور پھر جب کربلا میں وہ وقت آیا جب آقا حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کیا تو انہیں نے اپنے کو بلند کیا. جھولے سے گرا دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بالکل الگ حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ دیکھا جائے تو چھوٹے سے بچے کی کہیں گنتی نہیں ہوتی, لیکن انہیں نے بالکل اپنے وجود کو اپنے اسلامک تاریخ میں ایسا درج کرایا کہ مارکہ کربلا کو فتح کیا. جو مارکہ کربلا فتح ہوئی ہے تو اس میں جناب علی اصغر علیہ السلام کی چھوٹی سی مہر لگ گئی ہے. جو شق القلب تھے, جتنے سبحان اللہ. سخی تھے, ان کے چہروں سے نقاب بالکل ہٹانے کا کام جناب علی نقاب ہٹا دیا. علیہ السلام نے کیا. کیونکہ اور تو جنگ ہو ہی رہی تھی, اور تو ظلم ہو ہی رہے تھے. کل کو یہ بات ہو سکتی تھی, یہ بات ہو سکتی تھی, کہا جا سکتا تھا کہ اگر بچے کے لیے پانی مانگتے تو میں ضرور مانگا دیتا, جاتا تو پھر دے دے ضرور مانگا دیتا. جاتا. تو یہاں بالکل پر حجت تمام کی, حجت پانی تمام کی. بالکل حجت تمام کی کہ اگر پانی مانگا جاتا نہیں, بالکل آقا حسین علیہ السلام نے زمین پر لٹا دیا, جلتی زمین پر, تب بھی ایسے سخی تھے, اتنے سخت دل تھے. لیکن یہاں پر ایک جملہ ضرور میں کہنا چاہوں گی, کیونکہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, نہ جانے دنیا کے کس کونے کونے تک یہ آواز جائے گی کہ جب آقا حسین علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا تھا تو کیا کہا تھا, بالکل میری بات تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کہا تمہارے شکم جو ہے وہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں کو آرام. اس بالکل سے بالکل محفوظ رکھنا, ہمیں پتہ نہیں اپنے لگتا ہے بچوں کہ کو. ہم نوکری اچھی کر رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمارا نوکری کا آ رہا ہے, لیکن پھر وہاں پر کیسے حرام حلال ہو جاتا ہے, اتنا مکس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا ہے. علماء بالکل حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بالکل کوئی آپ کو دعوت میں بھی بلائے تو آپ وہاں پر بھی دیکھیے کہ آیا کہ سب حلال آ رہا ہے, تب ضرور آپ جائیے. ایک لقمہ بھی بیٹا, ایک کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں حرام کا ایک لقمہ بھی کھانے کے بعد 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے بے شک. سوری, ہمیں حرام سے بالکل بچنا بالکل بالکل بالکل. بہت بہت بڑی. چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا, میرا اگلا سوال جو ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس نے دنیا پہ کیا اثر ڈالا؟ تو حضرت علی اصغر کی جو شہادت ہے انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ کوئی اثر ہوا ہے شہادت کا دنیا پر؟ جی جی بیٹا, بالکل ہوا, بالکل ہوا. جیسے میں نے کہا نا کہ
6,000 किताबें हैं, तो जाहिर सी बात है एक बंदा, हम लोग आम इंसान शायद नहीं पढ़ पाए, लेकिन नहीं पढ़ने पढ़ का सकते। शौक जरूर होना चाहिए। मैं अपनी हर मजलिसों बिल्कुल में, स्पीचेस में भी ये कह देती हूँ कि देखो पढ़ने का शौक जरूर रखो। एक कलम और कागज होता है ना, ये जो हम लोगों की आस्तीनें होती हैं, जब कभी कभी इंसान पर्स लेके नहीं चल रहा होता है, हम कहते हैं कुछ ना लेके चलो, लेकिन कलम और कागज जरूर होना चाहिए। पता है मैं भी बिल्कुल बेटा, कभी कभी इंसान क्योंकि जो बुकिश, एक आम वाली पढ़ाई की बात कर दी, जो बुकिश नॉलेज है वो हमें जिंदगी में इतना काम नहीं देती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा घट जाता है, हो जाता है, सामने नजरों के सामने गुजर जाता है कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, पूरी जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल अच्छा, देख के उस बिल्कुल वक्त अच्छा लगा या बुरा लगा, दिल पर असर हुआ, लेकिन बाद में जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, बाद में कभी सोचा भी तो भूल गए। तो इसलिए जब हमारे पास कलम बिल्कुल और कागज होगा, हमने खाली हिंट्स लिख ली, तो हम फिर अपने व्यूज उसमें डाल के पूरा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, और वो हमारे फायदे की चीज हो जाएगी, हमारे वालों के लिए भी, यानी कि हमारे अतराफ में, घर खानदान में जो लोग हैं या बच्चे, उन सब के काम आएगा। नेकी तो एक ऐसी चीज है बेटा कि जरूरी नहीं है कि जो मिंबर पर आए बस वही बताए, जरूरी नहीं है कि जो स्टेज पर जाए बस वही बताए, या कॉलेज में जो वही बताए, प्रोफेसर बन बिल्कुल जाए सही बात। वही बताए। नेकी तो जब इंसान ग़िज़ाए रूह से पुर होता है, जब रूहानियत से पाक होता है, उसका दिल साफ होता है, उसकी रूह पाक होती वाह है, तो फिर उधर से इल्हाम बेशक होने लगता है, हमें अंदर से बुराइयों को से कोई रोकता है, अच्छाइयों की तरफ राग़िब बिल्कुल करता है। तो उसमें अगर उस वक्त हमने अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो फिर ऊपर वाले से जो है हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता बेशक है। बिल्कुल तो क्या हमको हर वक्त ये याद रखना चाहिए, इस जमाने के इमाम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू, वो उनकी निगाहों में हम लोग हैं। फर्ज हमें अमल है। हर वो काम करना है, कभी ये नहीं देखना है कि मतलब कोई हमारा फोटो खींच रहा है तब हम बिल्कुल अपनी ग्रेस और अपने एटीट्यूड को एकदम सही रखें, या कोई हमें देख रहा है या कोई आ रहा है तो हम अपने को अच्छा रखें, या हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपने को अच्छा रखें। ये तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत होता है घर की लाइफ में और कहीं जाने में आने में, लेकिन बहुत से लोग बेटा एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। इसकी ममानियत है इस्लाम में, जो इंसान अंदर से बिल्कुल है वही बाहर से होना चाहिए। जब इंसान अंदर और बाहर से फर्क होता है ना, अभी टाइम बिल्कुल है, इस बिल्कुल बात पर एक वक्त वाकया मुझे याद आ गया। एक जी जी तालिबे बताइए इल्म, बताइए, अभी है टाइम आपके। वो एक तालिबे इल्म था जो मतलब वो वहाँ की हौजे के अपनी ड्रेस पहने हुए और लिबास पहने हुए और किताब को बगल में दबाए हुए जा रहा था। फिर उसके हाथ में गुलेल थी और पेड़, एक पेड़ पर चिड़िया थी, तो उसने गुलेल से एक चिड़िया को मारा तो वो मर गई। तो फिर उसका साथी मौला के पास शिकायत लेके आया, कहा कि मौला इसने मेरे साथी को मार दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि मौला तो सबके मौला है, खाली इंसानों के नहीं है, सब के हैं, हर जी रूह के हैं। बिल्कुल तो फिर मौला ने उस शख्स को भी तलब किया, बिल्कुल पूछा कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहा ये तो ऐसा कह रहे हैं कि तुमने इनके साथी को मार दिया। कहा जी मौला, जी उससे ये मैंने किया है। तो कहा ये तुमने बहुत गलत किया। तो देखिए, इंसान कभी कभी जब गुमराह होता है ना, तो वो अंदर से जरी भी हो जाता है ना। मौला के सामने कह रहा, मौला इसमें कौन सी गलत बात, वो तो चिड़िया मारने की चीज है, मैंने मार दी। तो कहा इन्हीं ने, मौला ने, जिसने जो शिकायत लेके आया था उससे कहा कि आपने जवाब सुना? कहने जी मौला सुना तो, मगर मौला आप ही बताइए, अगर कोई और आ रहा होता तो मैं अलर्ट हो जाता,
لیکن یہ لباس ان کا کیا تھا؟ ایک طالب علم کا لباس تھا جو علم حاصل کر رہا ہے، جس کو اچھائی اور برائی کا فرق آتا ہے، جس کو صحیح اور غلط سمجھایا جاتا ہے، جس کو جان بچانے کا اور جان لینے کا دونوں باتوں کی جانکاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہی نے چیٹنگ کی ہے، میں دھوکا کھا گیا۔ تو اسلام اتنا نازک ہے کہ آپ کو جو اندر ہے وہ باہر کھل کے سامنے آئیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ بالکل اللہ کا کوئی بندہ آپ کی رہنمائی کر دے اور آپ کا جو بگڑا ہوا ماحول ہے وہ اچھا بن جائے۔ کیسے حضرت حر ایک لمحے میں حضرت حر ہو گئے، ہے نا؟ ادھر تو معاف کرنے والے بڑے بڑے ہیں، ادھر یہ عالم ہے کہ حور ہم علیہ اپنی السلام کا، ہاں بالکل ہم اپنی غلطیوں کو بیٹا پورے دن میں 1000 غلطیاں خود ہی فتوے لگاتے، خود ہی معاف کرتے۔ یہ غلطی ہوئی دل کہتا ہے، لیکن کہتے چھوڑو تو پھر ایسا انہی نے بھی تو کیا تھا تو ہم نے بھی کر لیا، ہے نا؟ لیکن دوسرا اگر معافی مانگ رہا ہے، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزوں پر ضرور دھیان رکھنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا مجھے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ ہمارے لیے میسج کیا ہے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا، کہ ان کی شہادت نے شہادت کیا کا، اثر جی دکھایا؟ بیٹا، شہادت کا ایسا میسج گیا ہے معاشرے میں کہ آپ کو بتاؤں، میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جلوس اٹھ رہا تھا۔ جلوس میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زلجنا ہوتا ہے اور گہوارہ جھولا ہوتا ہے، تھا، تابوت ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک فورینر خاتون تھی، تو انہی نے ایک جلوس کو جاتے دیکھا، ان کے لیے سب کچھ نیا تھا، سب کچھ نیا تھا۔ تو وہ ایک سائڈ ہو گئی اور پھر انہی نے کسی بغل والے سے، ساتھ والے سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جلوس ہے۔ یہ جلوس کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ سب انہی نے پوچھا، تابوت کے بارے میں پوچھا، علم کے بارے میں پوچھا، زلجنا کے بارے میں پوچھا۔ سب پوچھتی گئیں، سب سنتی گئیں، سب سہتی گئیں، سب سمجھتی گئیں۔ لیکن جیسے ہی گہوارہ آیا اور جب انہی نے گہوارے کے بارے میں پوچھا، یہ اتنا چھوٹا سا جھولا، یہ تو بہت چھوٹے بچے کا، ویری اسمال چائلڈ وغیرہ وغیرہ اپنی لینگویج میں انہی نے پوچھا۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ آپ صحیح سمجھ رہی ہیں، یہ آقا حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کا بچہ تھا۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا۔ آپ یقین کریے وہ پوری بات سن نہیں پائیں جب انہوں نے یہ جو آپ نے ابھی پہلے پڑھا ہے کہ آسمان کہے گا کہ پانی نہیں برسے گا اور زمین دانا نہیں دے گی، یہ ہے نا جب میں بولے گی اناج جناب علی اصغر اناج علیہ ہوگا، السلام کا وہ ہاتھ میں لہو آیا، تو مولا نے چاہا تھا لہو کہ آپ آیا، طرف اچھالے، تو ندائے قدرت آئی کہ اگر یہ آسمان کی طرف آ گیا تو قیامت تک پانی نہیں برسے تو گا، اور تو انہی نے چاہا بالکل زمین کی طرف پھینک دے، تو ندائے قدرت آئی کہ اگر یہ لہو نیچے آ گیا تو قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ تو پھر یہی تو وجہ تھی کہ آقا نے وہ لہو کو اپنے چہرے اپنے پر مل چہرے پہ، لیا تھا، اپنے چہرے پر مل لیا تھا۔ تو اگر یہاں پر ایک جملہ میں کہوں کہ ہم لوگ جو بھی دانا کھا رہے ہیں یا جو بھی پانی پی رہے ہیں، یہ سب امام جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کی وجہ سے کھا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں جب ان خاتون نے سنی، اور جب یہ سنا کہ ننھے سے بچے کو مولا نے کس طرح سے مانگا، جلتی زمین پر لٹا دیا، تب بھی پانی نہیں دیا، بس یہ سننا تھا کہ وہ خاتون غش کھا کے گر پڑی۔ اب بہت سا پریشان ہوئے، بامشکل تمام ان کو پانی ڈال کے اٹھایا گیا۔ یقین جانیے جیسے ہی وہ اٹھی پھر روتی تڑپتی، ہاں یہ بتائیے وہ بچے کو پانی ملا کہ نہیں ملا؟ کہاں نہیں ملا، پھر غش کھا کے گر پڑی۔ اس کے بعد انہی نے باقاعدہ ایک تنظیم بنائی، اپنے شہر جا کے، اپنے وطن جا کے، جہاں سب بچوں کو اکٹھا کر کے جناب علی اصغر
علیہ السلام کے نام سے انہی نے پوری تنظیم بنائی جس کا کام ہی یہ تھا کہ بچوں کو پانی پلانا، بچوں کی تکلیفوں کو سننا، بچوں کے درد تک پہنچنا، جس بچے کو پریشانی ہو اور ان کے بڑے لوگ ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہے وہاں ساری ان کی مدد پہنچانا، ایسے ایسے تمام، اور ان کی سبحان اللہ، تمام وہ ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں لکھنؤ میں 72 تابوت ہوتے ہیں، ایک دن پورا 72 تابوت بڑے بالکل امام باڑے میں سجائے جاتے ہیں۔ تو میں بھی آپ یقین کریے کہ گہوارے میں اتنی نظریں ہوتی ہیں، اتنی نظریں ہوتی ہیں، سبھی معتبر ترین شخصیتیں، سب کو چوما جاتا ہے، سب کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، لیکن گہوارے پر بھی بہت بھیڑ رہتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو جناب علی اصغر علیہ السلام کے جھولے سے مس کر کے کپڑا لے جاتے ہیں، بالکل بالکل اور باب الحوائج، باب الحوائج ہیں وہ تمام۔ یہ نہیں ہے کہ خالی بچے کے لیے اور بھی دعائیں وہاں بالکل قبول ہوتی ہیں، لیکن اولاد کے لیے اکثیر ہے بالکل کہ ان سے کہیں آپ سب سے چھوٹے شہید ہیں، اپنے بابا سے کہیے، اپنی پھوپھی سے کہیے، اپنی بہن سے، اپنے چچا سے، تو مطلب ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بھائی جس سے جو ہو سکتا ہے، بہت سے تو گہوارہ چڑھانے کی تو چھوٹے بھی یہاں ہدیہ ہوتے ہیں، کوئی تو کئی کلو کی بالکل چاندی بالکل کا جس کی جیسی طاقت ہے۔ پھر وہی جملہ دہراؤں گی اپنا کہ کوئی قید نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی خوشی بالکل کی بات، کیا آپ کتنا خوش ہو رہے ہیں، آپ کو کتنا کچھ بالکل حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ باب الحوائج ہے، ہر طرح کی دعا آپ ان سے مانگیے، اور علم کے لیے بھی ان سے ضرور مانگیے۔ بالکل آج کل صحتیں لوگوں کی بہت خراب ہے، تو شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا ہے، اور چوتھے امام علیہ السلام سے تو ہم لوگ مانگتے ہی ہیں، لیکن یہ بچوں کی بھی اہمیت بہت ہے دعائیں قبول ہونے کے سلسلے میں۔ اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے آپ بالکل سبیلیں بالکل لگوائیے، سبیل کا تو بڑا ہی مرتبہ ہے، ان کے نام سے سبیلیں لگوائیے۔ بچے گھر میں پانی پلائیں تو کہیے کہ بیٹے پانی پلائیے، مولا حضرت کو علیہ یاد السلام، کر۔ ہاں، تو اس بالکل بالکل گلاس سے ثواب 70 گنا پتہ نہیں کتنا بڑھ جائے گا۔ ہم لوگ ہر لمحہ بالکل بالکل بچوں کو بہت آسانی سے تربیت دے سکتے ہیں ان ساری شخصیتوں کے درمیان۔ جی بالکل بہتر۔ بالکل بہت 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 شکریہ، بہت بہترین بیان کیا آپ نے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آسمان بولا بارش نہ ہوگی، زمین بولی اناج نہ ہوگا۔ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلوں گی۔ القصہ آئے رن کی طرف شاہ نامدار، انجام کے خیال سے تھا قلب بے قرار۔ دھوپ آئی گل بدن پہ تو جلدی بہار زار، دامن نبا کا ڈھانپ دیا اس پہ ایک بار۔ پہنچے جو نہر دیکھ کے صدمے بڑے ہوئے، پہنچے جو نہر دیکھ کر صدمے بڑے ہوئے، آدھا کے آگے سر کو جھکا کر کھڑے رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کان ٹی وی کینیڈا کا پروگرام آسمان بولا بارش نہ ہوگی، زمین بولی اناج نہ ہوگا۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔